दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें फिर एक मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें, तुझसे सीख सकें, और जो कुछ सीखें खुदा हम अपनी ज़िंदगियों में से अप्लाई करें। हमारी ज़िंदगियों से खुदा हम तुझे 60 गुना 100 गुना फल मिले और तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। यीशु के जलाली नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। तो चैप्टर 15 में 5 वर्सेस हैं इसकी। लिखा है, ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा। अब टोटली एक जो बातें थी जिसमें कंप्लेन्स और दुख और तो इससे बिल्कुल हट के यहाँ पर एकदम जब आता है ना सैऊन से निजात देने वाला लिखा है, तो आगे लिखा है, ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता है, दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन। स्टार्ट इसका एक क्वेश्चन के साथ है। इस ज़बूर का स्टार्ट एक क्वेश्चन के साथ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एवरी सिंगल वन ह्यूमन के लिए कि उसका अंजाम क्या होगा, उसका एंड क्या होगा, हमारा आखिर क्या होगा। हम और अगर तो जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं, जो इंसान, जो लोग यकीन रखते हैं कि देयर इज़ अ गॉड और देयर इज़ अ जजमेंट आफ्टर डेथ, देयर इज़ वन डे वी आर गोइंग टू स्टैंड फ्रंट ऑफ दिस ऑलमाइटी, तो उनको ये फिक्र मस्ट होनी चाहिए कि मैं उसके हुजूर खड़ा हो सकूंगा कि नहीं। और उसमें उसने कहा कि ए खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा। न्यू टेस्टामेंट में भी कई दफ़ा इस तरह के सवाल पूछे गए, अगर याद हो आपको। लूका की इंजील में एक शख्स आया कि खुदावन मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और पता है जब जेल से उनको रिहाई मिली तो पतरस के सामने आके वो जेलर ने कहा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, यानी कि मेरा एंड क्या होगा। एक और शख्स के बारे में लिखा है, वो दौड़ता हुआ आया और खुदावन के आगे गिर कर कहा कि खुदावन मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदा के खैमा आसमान पर, असल में इसका मतलब है कि कौन जाएगा, उसका असल खैमा तो वहां पर ही है ना, उसका असल टेंट जो है वो वहां पर है। तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत है, और कौन सिर्फ जाएगा नहीं, वहां पे सुकूनत करेगा, यानी कि वहां पर रह सकेगा, ठहर सकेगा। यहां पर ये नहीं वो पूछ रहा कि मुझे बता वो लोग कौन होंगे, उनका नाम क्या है, बल्कि वो पूछ रहा है उनके औसाफ, उनकी खुसूसियत क्या होगी, उनकी जिंदगी क्या अच्छाई, क्या नेकी होगी, वो क्या करके वहां तक जाएंगे होगी, क्या बात उनको वहां तक पहुंचाएगी। मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो कौन लोग होंगे जिन पे हम बड़ी दफा पढ़ते हैं, जिनके सरों पर वो ताज रखे जाएंगे, जिनको वो इनामत मिलेंगे, जो हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं। वो कैसे लोग होंगे, और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि मेरा अंजाम क्या है, मेरी आखिरत क्या है। और अगर आप गौर करें अगर के तो ज़बूर 34 जो है ना, वो भी इसी तरह का तकरीबन है। 34 साम 34 थोड़ा सा उसको देखेंगे, लेकिन हाँ सॉरी वो 34 नहीं 24 है लिखा है। वर्स 3 अगर पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं, जिसका दिल पाक है,
جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، اور وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پڑھیے، واپس آ جائیں 15 کی۔ اچھا پڑھیں ذرا۔ وہ جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں روزی آدمی حقیر ہے، بالکل۔ اس کا 4 آیتیں جو ہیں وہ جواب ہے اس کی، 3 4 اور 5 جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر پرومس بھی ہے اس کا۔ اور 11:7 پڑھیں ذرا۔ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار کریں گے۔ ہی از رائچس، وہ راست بازی کے کام پسند کرتا ہے اور راست باز اس کا دیدار کریں گے۔ تو سیم یہاں پر بھی یہ جو ورس 2 پڑھی ہے وہ اسی طرح کہ جو راستے سے چلتا ہے، صداقت کے کام کرتا ہے، دل سے سچ بولتا ہے، 3 چیزوں سے انسان خدا جانچے گا۔ ہم بھی جانتے ہیں عام طور پر راستے سے چلنا جو ہے وہ ہے انسان کا کریکٹر، وہ اندر اس کی ذات کیا ہے۔ تو دوسری بات ہے کیا ہے کہ وہ صداقت کے کام کرتا ہے، اپنے کام سے وہ کیسے کام کرتا ہے، اور تیسرا وہ اس کے سپیچ سے، سپیچ، ورک اینڈ واک، چال چلن، کام اور کلام، 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں سے ہی ہم کرتے ہیں نا کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں یا اچھا بھی، اپنی سوچ سے، اپنے ایکشن سے، یا اپنی سپیچ سے۔ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات سے ہم گناہ کر جاتے ہیں، غلط بول دیا، یا اپنے ہاتھ سے کوئی برائی کر سکتے ہیں، یا اپنی سوچ سے کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں یہاں پہ چیزیں لکھی ہیں۔ اپنے ان تینوں ایکشن سے ہی انسان کو خدا جج کرے گا۔ بے شک ہمارے کئی دفعہ کام لوگوں کو دیکھنے میں بڑے اچھے لگے، اور کئی لوگ ایکسپرٹ ہیں، اپنی سپیچ کے اوپر کنٹرول ہے، بڑے اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں، بڑا ان کو لوگوں کے دل منہ لینے کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا ایکسپیرینس ہے اپنی باتوں سے۔ پچھلے دن ہم نے بات کی نا کہ لوگوں کے پاس ان کا منہ ہی ہے جس سے وہ ان کی روزی روٹی چلتی ہے، وہ اتنی لچھے دار، یہاں پہ پڑھا تھا نا، وہ 2 رنگی باتوں سے، خوش آمدی لبوں سے اپنے ہمسائے کو لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس کی بارے میں یہ لکھا کہ ایسا شخص خداوند کون اس کے مقدس مقام پر چڑھے گا، تیرے خیموں میں کون سکونت کرے گا۔ راستے سے چلتا ہے، صداقت کے کام کرتا ہے، دل سے سچ بولتا ہے۔ بلکہ آگے لکھا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ 3 چیزیں یہاں پر اس نے پھر لکھی ہیں، بہتان، بدی اور بدنامی۔ آگے لکھا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا۔ اب بہتان اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ بہتان الزام تراشی، ڈز ناٹ اسپیک سلینڈر، یہ شیطان کی خاصیت تھی، وہ سلینڈر مطلب کہ نا کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات کی کہ اپنے ہمسائے کی نیک نامی کا خیال رکھنا۔ خدا نے حکم ایسا دیا کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانت محبت رکھنا، یعنی کہ اگر یہ نہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی غلط کہانی کرنی، بلکہ اگر کوئی بھی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے غلط بیانی، تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، اپنے ہمسایہ کو سن کے تو پھلانی نہیں بات، بلکہ اس کو کہنا ہے کہ نہیں تو غلط ہے۔ اپنے ہمسائے کو وہ کہتا ہے کہ اپنے ہمسائے سے کیا ہے، بدی نہیں کرتا، اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، یعنی کہ سنتا ہی نہیں بدنامی۔ ہم تو آج دنیا میں لوگ ہیں کہ اپنے ہمسائے سے زیادہ اور کسی کی بدی نہیں کرتے، بدنامی نہیں کرتے انسان۔ لوگ کہتا ہے تو سننی بھی نہیں، کرنی تو بات کی بات ہے، لیکن اپنے ہمسائے کی اگر وہ سچ نکل آئے شاید آپ کو، تو اس کا کیا کریں؟ اگر کوئی آپ کو آپ کے ہمسائے کی سچی بات بتا دے کہ تو آپ کو پروف مل جائے کہ نو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ خاموش رہنا، پھر بھی آپ اپنے دل میں دفن کر لو،
بجائے کہ آپ دوسرے کو بتاؤ पूरी स्टोरी सारे में सुनानी शुरू कर ہاں اس کا بہتر, کیونکہ محبت کہتی ہے کہ وہ بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر واقعی تو اپنے سائے سے محبت رکھتا ہے اپنی من, اگر میں اپنے بارے چ جو سنا یا میں اپنے فیملی دے کسے فرد کو یہ سنا کہ وہ بارے چ, تو میں پھلاواں گا تو نہیں نا. اپنے تی پتر اپنے بہن بھرا دے بارے چ میں کدی نہیں, میں کہوں کسی نے پتہ بھی نہ چلے, تو پھر ہمسائے کو بھی اسی طرح اپنی مانت کہ اس کو بھی دفن کر دے اپنے اندر, باقی وہ جانے اور خدا جانے. جی ہاں. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس طرح اپنی ہمسائے کی کو بدنامی سے تو نے بچانا ہے. ایک ربی کی اس طرح کی کہانی ہے کہ ایک شخص تھا, تو وہ اس کے بارے میں نا خام خواہ غلط ملط باتیں بتاتا رہتا تھا ادھر ادھر اور جھوٹی باتیں. تو اتنا اس کو بدنام کر دیا کہ جب وہ بندہ اتنا ڈسارٹیڈ ہوا, اتنا اس سے کہ وہ بیمار پڑ گیا. اس کو جیسے نا غام ہی لگ جاتا بندے نے کہ یار وہ, یعنی کہ آپ نے کام کیا بھی نہ ہو اور آپ پھر جھوٹی اس طرح بتلاں لگائی ہو اور وہ بیچارہ بسترے سے جا لگا. بعد میں اس بندے کو کچھ تھوڑا سا خیال آیا, اس نے غور کیا تو اس کو تھوڑا افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا. میرے دل میں بے شک اس کے لیے تلخی تھی, بٹرنس تھی, کچھ بھی تھی, غصہ تھا کسی بات کا, تو میں نے کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں بدنام کر دیا. تو وہ اس کے پاس پہنچا کہ چلو میں اس سے جا کے تو معافی مانگ لوں. وہ اس شخص کے پاس گیا تو اس کو پتا چلا, وہ آیا تو اس نے کہا آنے دو اندر. تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے, مطلب کہ میری وجہ سے تمہیں بہت دکھ اٹھانا پڑا, بہت بدنامی میں نے کی ہے, تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں, اگر تم مجھے معاف کر دو. تو تھوڑی دیر خاموش رہا. تو اس نے کہا کہ چلو ایک کام کرو میرے لیے پہلے تم. تو اس نے ایک مرغی تھی, کہہ رہا ہے اس کو ذبح کرو. تو اس نے ذبح کیا کھانا. تو کہتا ہے اب اس کے جو آپ نے بازو وغیرہ اتارے, پر وغیرہ, تو یہ نہیں پھینکنے, اس کو سارے علیحدہ کرو پروں کو. اس کو کہتا ہے ایک ٹوکرے میں جاؤ, تو وہ جو اوپر والا پہاڑی ہے نا, اس کے اوپر سے جا کے اس کو نا پھینک کے آؤ میدان میں. وہ کہہ چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, میں کر کے آ جاتا ہوں. وہ اس نے کہا کہ کہتا ہے کہ واپس جاؤ اور سارے پر اکٹھے کر کے لے کے آؤ. نے کہا یہ کیسے؟ کہتا ہے اتنی اوپر سے میں نے ہوا تو اتنی دیر پتہ نہیں کدھر کدھر چلے گیا میں. کہتا دیٹ یو ہیو ڈن ٹو می. کہتا میری بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے. ہاں, تو اب یہ کرتے ہو جب تم جھوٹ کسی کے بارے میں کرتے ہو, تو اب کہتے ہیں نا کہ جسم کے زخم ہو جاتے ہیں زبان کے زخم. تو یہ بات اس نے خداوند یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ خداوند کے خیمہ میں کون رہے گا اور اس کے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. جو راستے سے چلتا, دل سے سچ بولتا, صداقت کے کام کرتا, اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا, اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا. اب دوست کی بات ہم نے پچھلے سنڈے ہی بات کی ہے کہ خداوند نے کہا کہ دوستوں کے لیے کیا کرتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے. اور یہ اپوزٹ ہے کہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا بلکہ وہ اس سے نیکی کرتا ہے. یہاں پر اصل میں وہ بات یہاں پر کرتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں کسی کے بارے میں بھی آپ نے بہتان یا جھوٹ نہ بولا ہو. آگے ورس 4 میں لکھا ہے وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے. اب اس بندے کی وہ خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ جو پہلے سوال کا کویسچن کا جواب ہے کہ وہ کون ہے جو خداوند کے خیمہ میں کھڑا ہوگا اور اس کے حضور سکونت کرے گا. تو یہ اور آگے ورس 4 میں لکھا ہے وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے. اب رذیل آدمی آپ سمجھتے کون ہے؟ اصل میں یہ شریر آدمی کے بارے میں بات کی گئی, وکڈ پرسن. یہ وہی ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے جو ہم نے چیپٹر 12 ورس 8 میں پڑھا تھا. پڑھیں ذرا. On every side the wicked prowl and
Violence is exalted among the children of man. ٹھیک ہے. اردو میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے. تو یہاں پر جو اس کا ورڈ میں نے اردو ڈکشنری میں جا کے پڑھا نا کہ رذیل آدمی کیا ہے، تو لکھا ہے کمینگی، کمینہ اور پاجی آدمی. اس کو جب میں پڑھ رہا تھا مجھے وہ زبور پہلا یاد آ گیا. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر، رذیل آدمی پاجی اور ایسے لوگوں کی راہ پہ نہیں چلتا، نہ ان کے ساتھ اس کی کمپنی ہے، نہ ان کے ساتھ وہ بیٹھتا اٹھتا ہے. اس کو آپ زبور کو اس پہ فٹ کر سکتے ہیں. اگر کنڈیم کرتا ہے نا کسی کو راست بات، تو ایسے آدمی کو کرتا ہے، کیونکہ ایسے آدمی جب دنیا میں پراسپر یا اونچی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں تو پھر لکھا ہے کہ تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے. ایسے لوگ جب کسی پوزیشن پہ چلے جائیں، کسی ملک میں دیکھ لیں کہ گورنمنٹ میں ایسے لوگ آ جائیں بدماش لوگ، تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے. کہتے ہیں جب راست باز سرفراز ہوتے ہیں تو ملک میں امن اور جوئے اور خوشی ہوتی ہے، لیکن جب شریر سرفراز ہوتے ہیں تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے. آگے لکھا ہے لیکن پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. آنر. دیکھیں یہ بڑی بڑی خوبصورت آیت ہے. پہلے کہ پر جو ورس 4 کی دوسرا حصہ ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ ان کی عزت کرتا ہے. یعنی کہ ایک شخص خدا کے لوگوں کی عزت کرتا ہے. ایسے آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو، آپ کو پتہ ہے از اے فیئرفل، خدا ترس شخص ہے، اور اس کی عزت کرنا بھی ہمارے لیے اپنے لیے فائدہ مند ہوگا. کیوں فائدہ مند ہوگا؟ کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرنا ہمارے بینیفٹ میں کیا ہوگا. تو اس کے لیے یہ تھا، اس لیے 34 Psalm 34 verse 7 پڑھیں. جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی ہمیں عزت کیوں کرنی چاہیے خدا کے کلام میں؟ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ they are already surrounded by angels. جو خدا سے ڈرتے ہیں، آپ جب ان کی عزت کرتے ہو تو آپ ان کو ہارم تو پہنچا نہیں سکتے کہ they are already surrounded by the angels. خدا کی پروٹیکشن ہے، اس کے اثار میں ہے. ایوب کی مثال لے لینا. بے شک شیطان نے پرومس لے لی خدا سے کہ میں اس کو تو خدا نے کہا جو مرضی کر لے ایک طرح. تو اس نے کہا تو نے پہلے اس کے گرد باڑ لگا رکھی ہے. تو یہ خداوند اپنے لوگوں، اگر آپ یعقوب کی سٹوری پڑھیں نا، جب وہ اپنے ماموں لابن کے گھر چلا گیا تو جب واپس آ رہا تھا تو اس کا ماموں پھر اس کے پیچھے آیا اس کو، کیونکہ وہ چوری سے نکل آیا تھا. تو وہاں بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کی پروٹیکشن میں تھا، کہ کس طرح فرشتے اس کے ارد گرد تھے اس کو بچانے کے لیے. تو ہمیں اس لیے بھی ان لوگوں کی عزت کرنا ہے کہ ہم خود ہم تو بچا نہیں سکتے، وہ تو پہلے پروٹیکٹڈ ہیں. تو اس میں خدا کہتا ہے کہ میں ایسے لوگ میرے مقدس پر اور میرے خیمہ میں کھڑے ہوں گے جو خداوند سے ڈرتے ہیں، اور ان کی عزت کرنی چاہیے. باقی آگے لکھا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان اٹھائے. یعنی کہ ایسا شخص جو زبان کا پکا ہو، جو اپنے الفاظ پر، اپنے ورڈ پر ہمیشہ سٹینڈ کرے. یعنی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وعدہ کر لیتے ہو، کمٹمنٹ کر لیتے ہو، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس مشکل ہے، یا میں نے کیا یہ پرومس کر لیا. تو خداوند کا کلام کہتا ہے واٹ ایور ہیپن دین یو ہیو ٹو فلفل دیٹ. چاہے آپ کو اس کے بعد نقصان ہی اٹھانا پڑے، لیکن اگر آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، اپنے وعدہ کیا ہے، آپ نے پرومس کیا ہے، تو اسٹینڈ آن دی ورڈ. یہ ایسے شخص کے بعد جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، جو نقصان. آج ہم دیکھیں نا، ہمیں تو اس سے زیادہ ٹف خداوند نے کہا، ہمیں تو یسوع نے کہا قسم کھانی نہیں. نیو ٹیسٹ میں یسوع نے کہہ دیا کہ قسم نہ کھاؤ. کیونکہ کیوں خداوند نے کہا قسم کھانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں 99% لوگ جو قسم کھا کر پوری نہیں کر پاتے. اس لیے خداوند نے کہا، خداوند کا کلام بلکہ ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، نیو میں کہا منت مانگنے میں، ماننے میں جلدی مت کر. کسی چیز دی پرومس، یار بندہ کہا میرے تے چھڈ دے، میں کر داں گا جی، یہ میرے تے پا دے.
یا خدا کے ساتھ اسپیشلی جب کرتے ہیں نا اس وقت بہت ہی ڈینجرس ہے. کہتا ہے کہ منت ماننے میں جلدی مت کر کیونکہ اس سے بہتر کہ تو پورا نہ کر سکے، اس سے بہتر ہے کہ تو نہ کر، وہ بہتر ہے منت ماننے میں. جی منت کنڈیشن ہے نا، اگر یہ ہو جائے کہ تو میں یہ کروں. منت بھی قسم ہی کھانی ہے نا، ایک طرح قسم کھا دے اپنے تو واؤز کر لیندے، یعنی کہ یہاں پہ لکھا نا قسم کھا کر بدلتا نہیں. اس کے بارے میں کہا تھا کہ میں جو شخص میرے سامنے پہلے آئے گا، ہاں کتنا اس طرح کی ہم بہت، آپ نے شاید پڑھی ہوگی اولڈ ٹیسٹ میں ایک سٹوری ہے کہ ایک شخص کو خدا نے سورما تھا تو اس کو کہا جا فلانی جگہ پہ جنگ کر جا کے اس قوم سے. تو اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے وہاں پہ فتح مند کرے گا، وکٹری دے گا، تو میں بھی یہ کروں گا جب فتح ہو واپس آؤں گا نا جیت کے جنگ، تو میرے شہر میں سے جو شخص پہلے آئے گا نا میں اس کی قربانی دے دوں گا. حالانکہ یہ بھی غلط تھا. تو جب واپس آیا تو اس کی اپنی ہی بیٹی آ گئی، تو وہی اس کی، وہ اپنے باپ کی جو ہے ویلکم کرنے کے لیے سب سے پہلے آ گئی. تو وہ بیوقوفی سے اس نے قسم کھا لی تھی، پھر اس کو کرنا پڑا اس کا اپنا وعدہ پورا. تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ قسم نہ کھاؤ، وعدہ نہ کرو، بولنے سے پہلے بھی ایون سوچو. کئی دفعہ منہ سے نکلا ہوا الفاظ بات جو ہے وہ کمان سے نکلی ہوئی تیر کے بعد. باقی جو ہم نے پڑھا کہ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، جو بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، یہ سیدھی بات ہے. ناجائز طور پر کسی طریقے سے بھی آپ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے انسان جو ہے وہ خدا کے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے. اپنے پیسے سے ناجائز پیسے نہیں بناتا. اگر ایک آیت جلدی پڑھ رہے ہیں، حکم جو تھا خروج دوسری کتاب جو ہے اس کا 22 چیپٹر 25-26 آیت، اگر جو پہلے نکال دے پڑھ دیں. تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا. اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس. بس یہی ہے، یہ پہلے سے ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن ایکچولی جو جس پہ وہ پابند تھے اور آج بھی پابند ہیں وہ اپنے بھائیوں سے، یعنی کہ دے ڈونٹ چارج انٹرسٹ ٹو دیئر اون بردر، لیکن دوسری سب قوموں سے وہ چارج کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا، لیکن اپنے بھائیوں سے نہیں کرتے تھے اس لیے. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہم سب پر یہ آتا ہے. اور دوسری بات ہے بے گناہ کے خلاف رشوت. اگر آپ کو کوئی ایسی پوزیشن دیا گیا آپ کو انصاف کرنا پڑے تو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح دنیا میں ہو رہے ہیں، رشوت لے کے فیصلے چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کرے. اب یہ کیٹیگری ہے، اس کے بارے میں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنی مضبوط چٹان پر قائم ہے. اس نے اپنا گھر مضبوط چٹان پر بنایا، وہ جنبش نہ کرنے پائے گا. اینڈ پہ اس پہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں قطن فٹ نہیں ہوتا، اور میں اگر دنیا میں دیکھوں نو باڈی، کوئی بھی فٹ نہیں ہوتا. اس کیٹیگری پہ کون اس کے خیمہ میں رہے گا اور اس کے کوئی مقدس پر سکونت کرے گا. 3 باتیں تھیں، راستے سے چلتا، صداقت کام کر، دل سے، یہ تینوں ایک ہی دنیا میں شخص پر، نہ کسی بڑے گرو پر، نہ کسی پروفٹ پر، نہ کنگ پر، نہ کسی بھی پر فٹ نہیں ہوتی. جو کریکٹر تھا اس کی ذات میں گناہ نہ تھا، اس کے منہ میں چھل نہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا. تینوں کنفرمڈ آن جیسس کرائسٹ. اس کے وسیلے سے ہم وہ اس کی راست بازی جو اس نے صلیب پر اپنا خون دے کر ہمارے گناہوں کے خلاف وہ ہم میں ڈال دی، انڈھیل دی. اب اس کی راست بازی سے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی کسی راست بازی سے نہیں. ٹھیک ہے، بے شک یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے، یہ نجات کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ اس پہ چل کے، کیونکہ اس پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا.
कोई ऐसा शख्स नहीं जिन्हें आज तक झूठ ना बोलिया होवे, किसी दी बैक बाइट ना कीती होवे, कोई किसी, ये हम सब ने की हैं, बार बार की हैं, शायद आइंदा भी हमसे हो जाए। लेकिन हमें ये उम्मीद और हमारा ये भरोसा है कि यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, जो रास्ते से चलता था, सदाकत के काम करता था और दिल से सच बोलता था, उसकी ज़ात में गुनाह ना था। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ आज की इस कलाम के लिए खुदावन जो तूने बख्शा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावन हम नकम्मे और हकीर और नाचीज़ हैं, लेकिन वाकई खुदावन अगर हम दुनिया पर या अपने आप पर गौर करें तो कौन तेरे खैमा में खड़ा होगा, कौन तेरे पहाड़ पर चढ़ेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करेगा? वही जिसने यीशु को अपना निजात दहिंदा मान लिया, जिसने यीशु को अपने दिल में उतार लिया है और जिसने मान लिया है कि वो उसका निजात दहिंदा है। उसने मेरी खातर, इस जहान की खातर उस सलीब पर अपनी जान दी और उस रास्तबाजी को, उस राइचियसनेस को अचीव करके मेरे अंदर उंडेल दिया है। उस रास्तबाजी के वसीले से जो यीशु मसीह की मार्फत या उसके खून के वसीले से मुझे मिलती है, वो हम सबको मिलती है। जो उसके पास आते हैं वो उन सबको वो रास्तबाजी से मुलब्बस करता है, वो उसको रास्तबाजी का लिबास पहना देता है और उस रास्तबाजी के वसीले से हम एक दिन उस पहाड़ पर चढ़ेंगे और उस कोहे मुकद्दस में सुकूनत करेंगे। इन जीसस नेम में प्रे। मेरे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ के लिए आज पर और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ, तू हमारे कसूर माफ, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।